देखें सर, मैं तो पहले भी कहता आया हूँ और अभी भी यही कहूँगा कि फ़ोर्स कन्वर्जन नहीं है। आजकल कन्वर्जन जो ज़्यादातर हो रहा है वो ये इश्क के मामलात हैं, मोहब्बत के मामलात हैं। तो ये मोहब्बत करने वाले बावजूद बेशक सारे बालगान ही होते हैं, लेकिन फिर भी यानी कि हमारे जनरल सेंस में मोहब्बत करने वाले को नादान ही समझा जाता है। तो अभी नादानी में अगर कोई बंदा यानी कि किसी के साथ मोहब्बत कर रहा है और उस मोहब्बत में अगर कोई बंदा यानी कि दूसरे मज़हब से अमूमन यानी अगर लड़का ताल्लुक़ रखता है और हमारी स्टेट का में क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, तो मतलब अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करती है और इसमें वो अपना घर छोड़ती है, तो समझ लें कि उस लड़के के साथ यानी कि उसका आइंदा रिलेशन बरकरार रखने के लिए और इस सोसाइटी में अपने आप को सिक्योर करने के लिए और इस सोसाइटी में जम होने के लिए बहरहाल कन्वर्जन सबसे पहले उसको कन्वर्ट होना पड़ता है, कन्वर्ट होकर मुसलमान होना पड़ता है। तो इस बात के लिए वो घर छोड़ने से पहले इस बात के लिए वो ज़हनी तौर पर आमादा हो चुकी होती है, तैयार होती है। तो फिर अगर कन्वर्ट हो जाती है तो इसको हम फोर्स नहीं कहेंगे। फिर इस कन्वर्जन को पॉलिटिकली और लिबरल्स जो हैं या एनजीओज़ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने यानी कि पॉलिटिक्स के लिए अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए इसको फोर्स का लगाकर, और दूसरी जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं ज़ाहिर है तो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के इशारों पर वो यानी कि इसको फोर्स का ठप्पा लगाकर और महज पॉलिटिक्स करती हैं। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि कोई फोर्स है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सूफी गुलाम हुसैन, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद की तरफ से, और आज मैं हूं मीरपुर खास में और मेरे साथ हैं एडवोकेट भीमचंद कोहली। एडवोकेट भीमचंद कोहली बड़े सीनियर वकील हैं, लॉयर हैं, और उनके जो ये जो सियासी फैमिली है पसमानदा कम्युनिटी से, शेड्यूल कास्ट से, ये उनसे बिलोंग करते हैं। उनके जो फादर थे टीकम दास कोहली, वो 80s में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन भी जीत चुके हैं थरपारकर से, और पीपल्स पार्टी में और दूसरी मुख्तलिफ पार्टीज में भी वो रहे हैं, और ख़ुद इंजन जो हैं बीपी के जो सिंध काउंसिल है उसके मेंबर भी शायद अभी भी हैं, पहले तो थे लेकिन अभी पूछेंगे उनके बारे में। लेकिन अभी जो इस बार हम आए हैं इनसे ख़ास तौर पे हम इंटरव्यू करने आए हैं जबरी मजहबी तब्दीली के इशू पे, तो हम उनसे सवालात करेंगे उस पर और पूछना चाहेंगे कि क्या ये इशू इतना अहम है कि देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे या अदरवाइज ज़्यादातर जो सियासत का महवर है माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का, ये इशू है जबरी मजहबी तब्दीली का। तो आइए उनसे पूछते हैं कि ये जो इशू है कितना अहम है, कि आपकी कम्युनिटी से कितनी अफेक्ट होती है, कोली कम्युनिटी या शेड्यूल कास्ट से आप बिलोंग करते हो, या आप हिंदू अपने आप को कहलवाना पसंद करते हो, ऐसा हिंदू आपके कम्युनिटी कितना अफेक्ट होती है इससे, तो आप इस इशू को कैसे देखते हैं एज अ लॉयर, एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी? तो सूफी साहब, एक्चुअली बात यह है कि मैं यानी कि इसको जनरल सेंस में आपके सवाल का जवाब देना पसंद करूँगा कि अगर मुझे यानी कि 12 साल 13 साल हो गए लॉ की प्रैक्टिस करते हुए, और न सिर्फ लॉ की प्रैक्टिस बल्कि इन गुज़िश्ता 10-15 साल में मैंने सोशल एक्टिविटीज़ पॉलिटिक्स की है, और ऑपरेस्ट कम्युनिटी की नुमाइंदगी के हिसाब से भी मैंने बहुत काम किया है। तो मैंने महसूस किया कि जो फोर्स कन्वर्जन, या फिर कन्वर्जन पहले ले लेते हैं कि कन्वर्जन जो है ये इसकी रेशो अगर हम निकालने जाएं तो ये तो माइनस में आ जाएगी, 1% भी नहीं होगी। तो गुज़िश्ता 10-15 साल में शायद ही कोई 15-20 या 25 केसेस रिपोर्ट हुए हों। तो उनमें से बेशक हमारी कम्युनिटीज़ या फिर जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ हैं उनसे वाबस्ता लड़कियां बेशक तादाद में ज़्यादा रही हों, क्योंकि अपर में 2-4 केसेस ही रिपोर्ट हुए थे। तो मेरे ख़्याल में ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको इतना हाईलाइट किया जाए, बल्कि इस इशू को भी अपर कास्ट जो है वो पॉलिटिकल सेंस में यूज़ करके और ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को उनके अपने असल हकूक़ की जो जदोजहद है उससे मुतनफ़र करना चाहते हैं कि भी ऐसा एक इशू उठाया जाए जिस इशू में लोग यानी कि किसी
مین ایشو کو دبانے کے لیے چھوٹا ایشو جس طرح عموماً اٹھایا جاتا ہے یہاں کی پولیٹکس میں، تو یہ ایشو بھی اسی سینس میں اٹھایا جا رہا ہے. اور اگر ہم کنورژن کو اس میں فورس کا لفظ اگر استعمال کریں تو فورس ہے ہی نہیں، دیر از نو اینی فورس. تو کیا لڑکیاں اپنی مرضی سے جاتی ہیں؟ جی ہاں بالکل، پہلے سے ہی ایک یعنی کہ لاجک چلی آ رہی ہے کہ بھی عشق میں لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکل جاتے ہیں، نوجوان اکثر نکلا کرتے تھے. ہمارے پاس لوگ رزمیہ عشق کی داستانیں کافی مشہور ہیں، اور دور حاضر کی جو رنگینیاں ہیں اس حساب سے بھی جو نوجوان طبقہ ہے وہ شغل و تفریح یا عشق وشق کے چکر میں زیادہ پڑتا ہے. تو اگر کوئی نوجوان لڑکی عشق کے چکر میں کسی دوسری کمیونٹی سے اگر بلانگ کرتا ہے، کوئی نوجوان عشق میں اگر اس سے لڑکی نکل جاتی ہے تو آبویسلی اگر وہ لڑکی نان مسلم ہوتی ہے اور کسی مسلمان لڑکے سے عشق میں اگر وہ گھر سے نکلتی ہے تو اٹ از دا فیکٹ آف کامن سینس دیٹ شی مسٹ ہیو ٹو بی کنورٹیڈ تھرو ریلیجن، ادروائز اس کو معاشرہ قبول نہیں کرتا. تو ابھی اسی ایشو کو ایک نادان نوجوان کے کسی قدم کو ایشو بنا کر اور لوگوں کے احساسات کو ریلیجیسلی یوز کر کے اور آپریس کمیونٹیز کو اپنے اصل حقوق کی جدوجہد سے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. اگر فورس کنورژن آپ کا اصل ایشو نہیں ہے تو پھر اصل ایشوز آپ کے کون سے کیا چاہیے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ جو میں نے آبزرو کیا ہے ہندوازم میں یہ جو کلاسیفیکیشن ہے، حالانکہ کلاسیفیکیشن کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، اور صرف ہندوازم کو چھوڑ کر بقایا اگر الہامی مذاہب کو ان کی تعلیمات کو غور سے ہم پڑھیں تو سارے مذاہب یکسانیت یا پھر برابری ایکویلٹی پہ یعنی کہ فیتھ رکھتے ہیں، ماں سوائے ہندوازم کے. واحد ہندوازم ہے جس میں کلاسیفیکیشن کا جو عنصر ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ گزشتہ 5000 سال سے یہ کلاسیفیکیشن آج بھی کسی نہ کسی فارم میں وہ قائم ہے. تو یہ کلاسیفیکیشن میں جو طبقہ جو پہلے ہندوازم کے جو لیڈنگ کردار سے جو ماخذ تھے، منوواد، جس طرح منو مہاراج تھے جنہوں نے منو سمرتی لکھی تھی اور انسانیت کو کلاسیفیکیشن میں درجہ بندی میں باندھ دیا تھا، تو اس منو مہاراج کی باقیات جو ہے وہ آج بھی اسی کلاسیفیکیشن کو جوں کی توں برقرار رکھنے کی حامی ہے. تو اس کلاسیفیکیشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہندوازم میں میجارٹی کس کی ہے؟ جو غریب طبقہ ہے، لوور طبقہ ہے، مزدور پیشہ طبقہ ہے. اگر ہم ہندوازم کی کلاسیفیکیشن کی اگر ہم یعنی کہ کریں ریشو نکالیں تو اپر کاسٹ جو کہلوانے والے ہیں وہ صرف 0.5% ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ ان کو 5% لے لیں، 95% غریب طبقہ ہے. تو یہ جو 5% جو طبقہ ہے وہ موسٹلی رولنگ میں ہے، حکومت میں ہے، لہٰذا یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح یہ جو اقتدار سے یا بنیادی سہولیات سے محروم جو طبقہ غریب طبقہ ہے یہ کسی بھی طرح آگے آئے. تو اسی غریب طبقے کے جذبات کو بنیاد بنا کر اور ان کو ان کے اصل حقوق کی جدوجہد سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ مختلف ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، جس میں کنورژن ہو گیا، فورس لیبر کو بھی اسی طرح یوز کیا جاتا ہے، یا پھر خدا نخواستہ کسی لوور طبقے کے کسی باشعور فرد کو ہراساں کر کے یا اس کو ایون یعنی کہ اپریسڈ کر کے تو لوور طبقے کے احساسات کو یعنی کہ ڈائیورٹ کر کے ان کی اصل جدوجہد سے ان کو روکا جاتا ہے. تو یہ سارے ایشوز اسی تناظر میں اٹھائے جاتے ہیں، ادروائز کوئی فورس کنورژن تو ہے ہی نہیں. فورس کنورژن لیکن ون وے کنورژن ہے، مسلمان سے کوئی ہندو نہیں بنتا، لیکن کوئی ہندو ہے یا شیڈول کاسٹ کمیونٹی کا ہے تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں، کرسچن بھی ہو رہے ہیں، وہ احمدی بھی ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کے اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ معاشی کوئی المیہ بھی ہے، کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کو کوئی انسینٹیو ملتا ہے، کوئی ترغیب ملتی ہے، کوئی پیسے ملتے ہیں، کوئی قرض ہوتا ہے، کیا سبب ہوتا ہے کہ وہ کنورٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں سر صوفی صاحب، بات یہ ہے کہ جو میوچول کنورژن جو ہوتا ہے یہاں پر، تو میرے خیال میں تو
2-3 مشینریز ہیں یہاں پر. کرسچن مشینری ہے اور قادیانیت مشینری ہے, اور اس کے بعد اگر ابھی دیکھا جائے ایک ست صحابی یہاں پر ایک نیا فرقہ جاگا ہے, رام پال والا, سنت رام پال والا. تو یہ سارے جو مشینری جو ریلیجنس ہیں, یہ صرف اور صرف لوور کاسٹ کی غربت کو نشانہ بنا کر یا اس کو سیڑھی بنا کر اور صرف اپنی مشینریز کے پیغام کو یہاں پر پھیلانا چاہتے ہیں. تو ان مشینریز کے تھرو بھی اگر کوئی لوور کاسٹ میں سے کولی, بھیل یا میگواڑ میں سے اگر کوئی عیسائی ہو رہا ہے, قادیانی ہو رہا ہے یا سنت رام پال کے فرقے میں جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے بھی ان کی غربت وجہ ہوتی ہے. ادروائز دے آر ناٹ ولفلی کنورٹیڈ انٹو دیز ریلیجنس. وہ ولفلی نہیں جاتے, ان کی یہی مجبوریاں جو کمپلسی کی یا پاورٹی کی مجبوریاں جو ہیں, یہ انہیں ان ریلیجنس کی طرف راغب کرتی ہیں. ادروائز یہ بھی میوچول نہیں ہے, مجبوری والا کہنا ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے غربت اور ایکسپلائٹیشن. ذات پات کی بنیاد پہ آپ کا ہے کہ ذات پات کا نظام ہے جس میں کچھ کمیونٹیز جو ہیں وہ پھنس گئی ہیں اور ادھر سے نکل نہیں پڑ رہی, اور ان کو ہر کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے. کوئی سیاسی مقاصد کے لیے, جیسے ہندو اپر کاسٹ جو ہے فورس کنورژن کے ایشو پر, تو کوئی اس کو مذہب کے نام پہ کوئی کنورٹ کر رہا ہے, ان کی سوشو اکنامک جو کنڈیشن اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ آخر یعنی کہ اس کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیڈول کاسٹ کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا, کس طرح سے نکال سکتے ہیں؟ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہی کہوں گا کہ شیڈول کاسٹ کے جو مسائل ہیں وہ وداؤٹ ریپرزنٹیشن انٹو دی فورمس, لوور فورم آئدر دی اپر فورم, جب تک یعنی کہ جو شیڈول مینارٹیز کی جو سیٹس ہیں پروونشل اسمبلیز میں ہو گئی یا نیشنل اسمبلی میں 10 ہیں, یا ایون سینٹ میں اگر کوئی کوٹا ہے مینارٹیز کی, تو ان ساری سیٹس پر جب تک وہی سسٹم جو 1985 میں تھا, 1985 تک چلا آ رہا تھا, بلکہ 1985 نہیں بلکہ آخری الیکشن 94 میں ہوئے تھے, تو 94 کے تک یہ جو مینارٹیز کی سیٹس جو تھی ان پر باقاعدہ الیکشن ہوا کرتے تھے, اور مینارٹیز کا جدا گانا یعنی کہ ووٹ کاسٹ ہوتا تھا. تو وہی سسٹم اگر پھر سے بحال ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ جو لوور کاسٹ جو خود ساختہ لوور کاسٹ بنائی ہوئی ہندوازم نے, آپریسڈ کمیونٹیز جو بھی ہیں اس میں میجر کمیونٹی کولی ہے, پھر بھیل ہے, اس کے بعد میگواڑ ہے. باوجود اس کے کہ میگواڑوں نے اپنے آپ کو تعلیم کی طرف راغب کر کے, اور وہ ابھی یعنی کہ نہ صرف تعلیم میں آگے ہیں بلکہ اس تعلیم کے تھرو امپلائمنٹ میں بھی بہت آگے ہیں, اور ایجوکیشن سیکٹر میں اور این جی او سیکٹر میں انہوں نے بہت ترقی کر لی ہے. اور ابھی بھی مینارٹیز کی سیٹس پر 2 میگواڑ ہیں, 2 میگواڑ بندے ہیں, سریندر بلاسائی صاحب ہیں اور کھٹو مل صاحب ہیں. تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنی کمیونٹی کو آگے لے گئے ہیں. ابھی رہ کے کولی اور بھیل, تو ان کے مسائل کے حل کے لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک مینارٹیز کی سیٹس پر جداگانہ الیکشن سسٹم بحال نہیں ہوتا تب تک ان کے کوئی مسائل یہ حل ہونے کے مجھے نظر نہیں آ رہے, کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اچھا, اگر میں آپشن دوں آپ کو کہ یہ 3-4 مسائل ہیں, اس میں سے سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے آپ کے شیڈول کاسٹ کمیونٹی کا یا میجارٹی ہندو کمیونٹیز کا؟ مثال کے طور پر ایک ہے فورس کنورژن, دوسرا ہے سوسائڈ ریٹس, تیسرا ہے بانڈل لیبر, چوتھا کوئی آپ کوئی بھی دیکھ لیں, کوئی یعنی کہ سیکشل ایکسپلائٹیشن, سیکشل ہراسمنٹ ہے, لینڈ لیسنس ہے, اور بھی ہیں. تو ان کی اگر گریڈیشن کریں تو کون سا مسئلہ زیادہ اہم ہے؟ یہ ریپرزنٹیشن ہے اسمبلیز میں, کوٹا ہے شیڈول کاسٹ کا, تو فورس کنورژن بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹاپ پہ ہے. تو کیا واقعی میں یہ جینن ایشو ہے؟ اگر یہ نہیں تو پھر کون سا ایشو زیادہ ہے, کون سا ایشو زیادہ ہے؟ ایشو تو یہی جو سوشو اکنامک جو یعنی کہ کم ہے لوور کمیونٹیز کا, شیڈول کاسٹ کا, تو بنیادی مسئلہ ہی یہی ہے کہ شیڈول کاسٹ کو ایز پر ان کی پاپولیشن کے ان کو کوئی حق نہیں مل رہا. اور یہ حق نہ ملنے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کا کوئی بھی نمائندہ لوور چاہے اپر فورم پر نہیں ہے. صحیح. ابھی مائنارٹی کی کمیشن بنی ہے, تو اس کا جو ہیڈ ہے وہ چیلا رام ہے, پھر اس میں جے پال چھابڑیا اور دوسرے بہت سارے اپر کاسٹ ہندو ہیں, ایک تو سکھ ہے,
کلاش کمیونٹی کا بھی ایک اس میں ممبر ہے, جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے, لیکن کرسچن بھی ہے 2-3, لیکن شیڈول کاسٹ کے بھی ہیں اس میں. میں نے تو اس میں مجھے نہیں شیڈول کاسٹ میں کوئی نہیں ہے, اور دوستوں نے اس بات پر بھی کافی خدشات اٹھائے تھے, اور پی ٹی آئی سے وابستہ میرے دوست ہیں بھگوان داس اور سرون بھیل وغیرہ, انہوں نے شاید سوشل میڈیا کے تھرو تھوڑا شور بھی کیا تھا اور یہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا. تو جس بات پر ہو سکتا ہے کہ بھی فیڈرل گورنمنٹ اس بات پر ابھی نظر ثانی کر رہی ہو, اور مستقبل میں ہو سکتا ہے منارٹی کمیشن میں ہو سکتا ہے شیڈول کاسٹ کمیونٹیز میں سے کسی ایک کمیونٹی میں سے یا کسی 2-3 کمیونٹی میں سے ایک بندہ آ جائے, ایسے امکانات ہیں. لیکن یہ بھی تو کمیشن, تو دیکھیں نا کمیشن جو ہے ان کے اپنے کوئی اختیارات نہیں ہوتے, وہ صرف سجیشن دے سکتے ہیں. کمیشن ممبران جو ہیں وہ صرف سجیشن دے کر اور جو ادارے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ اپنے طور پر ان کی کوئی مخصوص کوٹا تو ہے نہیں. تو یہ کمیشن میں ممبر بننا بھی شیڈول کاسٹ کے مسائل کا حل نہیں ہے. یہ ہوگا کہ بھئی کمیشن میں اگر شیڈول کاسٹ کے بندوں میں سے 1-2 ممبران ہو جاتے ہیں تو کم از کم اس بات کو تقویت ملے گی بھی شیڈول کاسٹ کمیونٹی کی نمائندگی بھی منارٹی کمیشن میں ہے, ادروائز مسائل کا حل پھر بھی نہیں نکلے گا. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں خاص طور پہ جو اپر کاسٹ ہندو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ شیڈول کاسٹ جو بنائی گئی کیٹیگری ہمارے خلاف سازش ہے. اگر آپ ہندو بن کے اپنے حقوق مانگیں ہندو کے بنیاد پہ تو آپ کو حقوق نہیں ملیں گے, سارے ہندو برابر ہیں. دیکھیں سر, اگر میں تو آپ بے شک کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نے ہندوازم کو بہت یعنی کہ باریک بینی سے آبزرو کیا ہے, تو ہندوازم میں برابری ہے ہی نہیں. ہندوازم میں برابری ہے ہی نہیں, اور میں تو بذات خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوازم بھی یہ مذہب کے زمرے میں بھی نہیں آتا. جہاں تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب کے زمرے میں نہیں آتا, یہ صرف ایک پالیسی ہے. اور اس پالیسی کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اس خطے میں رہنے والے جو غریب کمیونٹیز ہیں ان کو آگے آنے سے روکا جائے. تو یہ ہندوازم بھی ایک پالیسی تھی جس پالیسی کو لاگو کر کے صرف ایک طبقے کو پروموٹ کیا گیا ہے. تو وہ طبقہ گزشتہ 5000 سال سے ہر قسم کے وسائل پر, ہر قسم کے رائٹس پر اور ہر قسم کی فیسلٹیز پر, آسائش پر قابض ہے. تو ابھی وہ طبقہ کیسے چاہے گا کہ بھئی 95% جو بلانگ پور کمیونٹیز ہیں وہ آگے آئیں اور ہمارا اقتدار شاہی ختم ہو. ابھی بھی دیکھیں جو بھی ریزرو سیٹ ہیں ان پر 95% وہی اپر کاسٹ جو ممبران ہیں وہ آتے ہیں, اور 95% غریب کمیونٹی میں سے صرف 5% بندے آتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں کوئی بھی شیڈول کاسٹ کا بندہ ریزرو سیٹ پر نہیں ہے, اور پروونشل سیٹس پر صرف اور صرف سندھ میں 2 ممبران ہیں, وہ بھی میگواڑ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ویر جی ایڈوائزر ہے, مسٹر پونجومل ایڈوائزر ہیں, وہ ریزرو سیٹ پر نہیں ہیں. جو ایم پی اے کی سیٹ ہے, جو ایوان میں بولنے کا جو اختیار ہے, وہ ایک سیٹ یعنی کہ ریپرزنٹیٹیو کو ہوتا ہے, وہ آئیدر الیکٹڈ ہو چاہے ریزرو پہ ہو. they have no any right to talk on their rights into the forum, into the ایوان میں ان کو بولنے کے اختیار نہ دی پائی. ایڈوائزرز ہیں, they are limited to the advice to the CM, otherwise they have no any power to talk about their rights. یہ کلیئر ہو گیا. اب آخری سوال پھر کنورژن پہ میں کروں گا. اب یہ تو کافی مثال پہلے بھی ہیں, میں نے بھی اب تھوڑا سا ایویڈنس اس کا مجھے ملا ہے کہ قرضہ اتارا جاتا ہے اور اسی بہانے وہ کنورٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو چلو جائیں گے کچھ, یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کے قرضے ہیں تو وہ جو مخیر حضرات دیتے ہیں اسلام مسلمان وہ ان کو اتار دیتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو کیا اس کو بھی ہم فورس کنورژن کہیں یا اس کو کچھ اور نام دیں؟ فورس کنورژن نام دینا کیا صحیح؟ نہیں, میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فورس کنورژن تو ہے ہی نہیں, سرے سے ہی نہیں ہے. غریبوں کو اگر جذبہ خیر سگالی کے طور پر کوئی مسلمان مخیر حضرات ان کو آفر کرتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی ان کا جذبہ خیر سگالی ہوتا ہے, ادروائز ان کی لالچ کچھ نہیں ہوتی. تو ایسے میں بھی اگر 2-4 خاندان جو مسلم ہوئے تھے بدین میں, شاید میرے خیال میں 2 ماہ پہلے 120 بندوں نے اسلام قبول کیا تھا, تو اس کے پیچھے
जो नुक्ता चीनी करने वालों ने यही कहा था कि भाई ये मुसलमानों ने लालच देकर मुसलमान किए। तो यहाँ पर जो सियासत करना चाहते हैं उनको इश्यूज़ चाहिए। तो अगर कोई लड़की मुसलमान होती है तो उनको फोर्स का इशू लगा देते हैं, और अगर कोई इज्तिमाई तादाद में कोई गरीब गुरबा मुसलमान हो रहे हैं तो उसको फिर लालच का नाम दे देते हैं। बहरहाल उन्हें सियासत करने के लिए इशू चाहिए, ना कोई लालच है और ना कोई फोर्स है, सारा म्यूचुअल में ही हो रहा है। और अगर वो लोग भी मुसलमान हुए थे तो हो सकता है उनकी ये मजबूरियाँ हों, लेकिन इसके पीछे भी फोर्स का लफ्ज़ जो यूज़ करना आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं, फोर्स नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मेरे दोस्त एक तो सवाल करेंगे। वकील साहब ये बताइएगा कि एक लफ्ज़ हम सुनते हैं फोर्स कन्वर्जन। अच्छा, व्हाट इज़ फोर्स कन्वर्जन? क्या ये टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जा रही है क्या ये दुरुस्त है या नहीं? हाशमी साहब, मैं सोशल मीडिया पर भी यानी कि इस बारे में मैं अपने व्यूज़ जो हैं सोशल मीडिया पर भी रख चुका हूं, और आज अगर आपने पूछा भी है तो मैं यही समझता हूं कि फ़ोर्स तो है ही नहीं, फ़ोर्स नहीं है। मेरी 15 साल वकालत में मैंने जो 15-20 केसेस ऑब्ज़र्व किए हैं, इवन यानी कि जो हाईलाइटेड केसेस हैं, जिस तरह अपना अपर के 2 केस हुए थे, अपनी थी नीलम कुमारी थी मेरे ख्याल में, तो इन सारे केसेस में भी फ़ोर्स का कोई यानी कि आंसर नहीं था। वो लड़कियां म्यूचुअली मुसलमान लड़कों से इश्क के चक्कर में, इश्क में या मोहब्बत में उन्होंने म्यूचुअली और अपनी रज़ा खुशी से अपना घर छोड़ा था, और बाद में कन्वर्जन तक भी उनकी सारी कंसेंट जो है, म्यूचुअल कंसेंट उनकी शामिल थी। तो मेरे ख्याल में यानी कि फोर्सली, मेरी नज़र से तो कोई ऐसा केस नहीं गुजरा जो फोर्स हो। लड़की कन्वर्ट होने तक बिल्कुल राज़ी होती है, उसके बाद अगर उसको कोई यानी कि लड़के के फैमिली में कोई मसाइब होते हैं या फिर उनको सोसाइटी में सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं, या फिर वालदैन की जो मिन्नत व इलाज वगैरह या वालदैन की इज़्ज़त को या बदनामी को अगर सोशल मीडिया पर उछाला जाता है, वो पढ़कर देखकर फिर उनके दिल बदल जाते हैं, और मीनवाइल वो आगे चलकर वालदैन के हक़ में बयान दे देती हैं, तो ये तो हुई अलग बात। लेकिन कन्वर्जन तक उनकी सारी फुली कंसेंट उनकी शामिल होती है। अच्छा, कहीं वकील साहब इसके पीछे जो एक हमारा सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है कि हम लोग ये चाहते हैं कि स्पेशली हमारी सोसाइटी में, साउथ एशिया में, कि ख़वातीन को घर वाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते हैं या दबा कर रखना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि जी उनकी बेटी का रिश्ता उनकी मर्ज़ी से, उसमें उस लड़की की रज़ा शामिल हो या ना हो। कहीं ऐसा तो कोई मामला नहीं है कि उस बहस भी फिर लोगों में ये चीज़ बेदार हुई कि जब उनकी वो एक औरत अपना राइट मांगती है, उसको कोई अच्छा लगता है, वो उससे शादी करना चाहती है, चाहे वो उसके लिए मज़हब तब्दील करना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो कोई मामला नहीं है इसके पीछे कि हम ये नहीं चाहते कि औरत अपनी मर्ज़ी से अपने रिश्ते का इंतखाब ना कर सके? देखिए, ये तो हो गया एक समाजी मसला, ये एक सोशल प्रॉब्लम है या फिर फैमिली प्रॉब्लम है। तो ज़रूरी नहीं कि ये सारे मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ ही होते हों, इवन मुस्लिम्स में भी ये मसाइल हमारे, यानी कि मैं वकील हूँ इसलिए मेरी नज़र से ऐसे केसेस गुजरते रहते हैं जहाँ पर यानी कि मुसलमान फैमिलीज़ में भी इस किस्म के मसाइल होते हैं कि भी लड़की की रज़ा खुशी को यानी कि बाला ताक रखा जाता है, और ख़ानदान के किसी बड़े की मर्ज़ी से लड़की को यानी कि उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर किया जाता हो। तो ये सारे मसाइल भी ये फ़ोर्स के यानी कि फ़ोर्स की तरफ ये नहीं फिर भी नहीं जा रहे। मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर एक हिंदू लड़की के साथ ऐसा कोई मसला है फैमिली में, यानी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको यानी कि किसी कहीं पर रिश्ता उसका करने की फैमिली के किसी फ़र्द की तरफ से कोशिश की जाती है, जिससे तंग आकर वो बिलाकर फ़ोर्स तक चली जाती, कन्वर्जन तक चली जाती है। लेकिन ये भी कोई वो इशू नहीं है जिस इशू को हाईलाइट करके यहाँ पर सियासत की जा रही है, वो इशू नहीं है। ये एक सोशल इशू है, ये तो सब में शामिल है। अच्छा वकील साहब, ये भी बताइए कि ये बात की जा रही है कि जो भी किसी लड़के से शादी के लिए अगर किसी हिंदू लड़की ने मतलब चेंज किया है तो वो ज़्यादातर अंडर 18 है, तो इसमें कितनी सदाकत है? वो अंडर 18 है या मतलब मुनासिब एज की होती है, इसमें सदाकत क्या है? सर मेरे ख्याल में तो सब बालिग ही होती हैं, ठीक है। ऐसा कोई केस मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि भाई वो अंडर 18 हो। और
اگر ایسا کوئی کیس بالکل خدا نہ خواستہ اگر ہوا بھی ہوگا تو بھی ہمارے پاس جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں اس لڑکی کے والنٹیئر بیان کو بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور معزز کورٹس جو ہیں وہ بھی اس بات کی یعنی کہ صحیح کوشش کرتی ہیں، انتہا تک کوشش کرتی ہیں کہ کم از کم لڑکی کی منشا معلوم کرنی جائے کہ بھی آیا اگر وہ انڈر 18 بھی ہے، ٹین ایج میں ہے، تو بھی کہ بھی آیا وہ گھر سے نکلتے وقت اپنی مرضی سے نکلی تھی یا پھر اس کو زوری کسی نے بھاگنے میں مجبور کیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ان میں سے جو بھی لڑکی اگر جاتی ہے کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو کیا اس کو اغوا کیا جاتا ہے، زبردستی اس کو اس کے گھر سے اٹھایا جاتا ہے، یا پھر وہ اپنی مرضی سے جاتی ہے؟ مرضی سے جاتی ہے، اپنی مرضی سے جاتی ہے۔ اٹھانے کا ایسا کوئی واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا، اور اب تک جو 15-20 کیسز میں نے آبزرو کیے ہیں ان سارے کیسز کو میں نے بغور مطالعہ کرنے کے بعد اور ان کی لڑکی کی آخری اسٹیٹمنٹ تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ بھئی لڑکی کی مرضی اور منشا بہرحال شامل اس میں ہوتی ہے، گھر سے نکلنے سے لے کر شادی کرنے تک، اور اگر فورس کی کنورژن کی نوبت آتی ہے تو بھی یعنی کہ لڑکی کی منشا اس میں شامل ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہر سال ہزاروں لوگ یا ہزاروں ہندو اور اسپیشلی لڑکیاں وہ فورسلی مسلمان کیے جا رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت؟ نہیں ہاشمی صاحب دیکھیں، ہزاروں تو ہم نہیں کہیں گے، میں نے تو گزشتہ سال سے میرے خیال میں یہ 40-50 کیس ہی ہوئے ہوں 1-2 سالوں میں، تو ہر سال ہزاروں کی فگر یوز کرنا یہ تو محض ایک یعنی کہ شوشہ ہی ہوگا، ایشو ہوگا، ہزاروں کی تعداد نہیں ہے۔ کوئی اکا دکا کیس ہوتا ہے اور کوئی لڑکی نکلتی ہے، ہر 15-20 دن بعد کوئی ایک آدھ کیس جس طرح رپورٹ ہوتا ہے میڈیا میں، تو ہزاروں کی تعداد نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے لیکن کیس رپورٹ نہیں ہوتے، یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہزاروں کیسز ہیں لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اور اگر 2007 سے سلسلہ تیزی سے چل رہا ہے، تو اگر اسی طرح اگر مان لیا جائے کہ ہزاروں لڑکیاں مسلمان ہو رہی ہیں، یا یہ جو ایک الزام عائد کیا جاتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو اس وقت تک تو پھر آدھی زیادہ کمیونٹی مسلمان ہو چکی ہوتی؟ بات اگر لڑکیوں کی بات کریں تو بھئی لڑکیوں کی یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کا جو تعداد کہی جا رہی ہے یہ تو بالکل غلط ہے، اور آج کل میڈیا کا دور ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بھی کوئی لڑکی کہیں سے نکلے کسی گھر سے اور اس کا کیس ہائی لائٹ نہ ہو۔ سوشل میڈیا آج کل ایکٹیو ہے، پرنٹ میڈیا ایکٹیو ہے، اور الیکٹرانک میڈیا بھی ماشاءاللہ یعنی کہ ہر جگہ پر ان کے نمائندے وغیرہ بیٹھے ہیں، تو ایسا تو ہو ہی نہیں چل سکتا کہ کوئی لڑکی نکلے اور وہ کیس رپورٹ نہ ہو، خاص طور پر اس دور میں آج کل یعنی کہ میڈیا کے اس طاقتور ترین اور ترقی یافتہ دور میں ایسا ہونا کم از کم ناممکن ہے کہ بھی کوئی لڑکی گھر سے نکلے اور وہ کیس رپورٹ نہ ہو۔ یہی ہیں جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ان کو ہزاروں کہنا تو مناسب نہیں ہوگا، اگر کوئی کہتا ہے تو یہ اس کی اپنی کم عقلی ہے، ادروائز ہزاروں کہنا یہ غلط ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ہم خواتین کی بات کریں کہ خواتین سے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں جیسے بدین میں بھی ایک خاندان کے 120 لوگ مسلمان ہو گئے، تو کیا وہ بھی فورسفلی ہوئے، کسی مجبوری کے تحت ہوئے، یا ان کو مجبور کر دیا گیا، کیا وجوہات؟ دیکھیں میں نے خود جا کر تو یہ آبزرو نہیں کیا اس خاندان کے بارے میں، لیکن جو سوشل میڈیا کے تھرو ان کے جو بیانات آئے تھے سوشل میڈیا پر، تو انہوں نے اپنی رضا خوشی سے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کی باتوں سے کہیں پر بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ آیا ان کو فورس کیا گیا ہے یا ایون لالچ دیا گیا ہے، ایسی کوئی بات ان کے بیانات سے جو سوشل میڈیا پر پڑے ہیں آپ بے شک دیکھ لیں، تو میں نے جو سوشل میڈیا پر ان کے بیانات سنے تھے، ان کے بزرگ بڑے تھے انہوں نے بھی بیان دیے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے اور اسلام کے جو مساوات کی جو تعلیمات برابری کی تعلیم ہے اس سے متاثر ہو کر ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایسا کوئی یعنی کہ اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ آیا ان کو ان کے مقامی زمیندار نے اس عہد پر یا اس وعدے پر ان کو مسلمان کیا ہے کہ ان کا قرضہ معاف ہو جائے گا یا ان کو لالچ دی گئی ہو، اور نہ ہی انہوں نے ایسی کسی خدشے کا اظہار کیا کہ ان پر کوئی پریشر تھا یا ان کو فورس کر کے مسلمان کیا گیا، ایسی کوئی ان کے بات سے
ان کی بات سے یا ان کے بیان سے ایسا کوئی تاثر نہیں نکلا۔ اچھا، تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہندو سے مسلم کنورٹ ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ذات پات کا جو ایک نظام ہے اس کے خلاف وہ نفرت رکھتے ہیں، یا اس کے خلاف ایک ان کا یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک ریئیکشن ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ریئیکشن ہونا تو فطری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اسٹیٹ کا مذہب اسلام ہے اور یہاں پر مسلم کمیونٹی کی تعداد آئی تھنک مور دین 90% ہے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے بھی جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ جو اسلام کا جو عبادت کا نظام ہے یا پھر ان میں برابری ہے، جو اخوت ہے، یہ ان کو اٹریکٹ بھی کرتی ہیں، اور اس اٹریکشن کی وجہ یعنی کہ حرف آخر وہی ہوتی ہے کہ ان کو ان کی اپنی کمیونٹیز میں جب وہ کلاسیفیکیشن دیکھتے ہیں اور اس کا موازنہ جب اسلام کے یعنی کہ مساوات کے جو عنصر سے کرتے ہیں، تو ان کو بہرحال یعنی کہ اسلام کا جو مساوات کا سسٹم جو ہے وہ ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو یہ بات بھی اٹریکٹ ہی کرتی ہے، تو اس بات سے باغی ہو کر ہوتے ہیں، اور ان کو اس خدشے کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی دراصل اسلام کی یعنی کہ پیغام کی اٹریکشن ہے، ادروائز وہ اس سے بغاوت تو ویسے ہی ان کی مجبوری ہے، وہ تو ویسے بھی یعنی کہ اوپریسڈ ہیں، نیگلیکٹڈ ہیں، گزشتہ 5000 سال سے ان کو یعنی کہ طبقاتی سسٹم میں اس طرح جکڑا ہوا کہ اس طبقاتی سسٹم سے آگے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو ہندوازم میں یہ جو ورن سسٹم ہے، ورن سسٹم میں صوفی صاحب نے سنا ہوگا، میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں کہ یہاں پر انسان کو 4 طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ مجھے طبعاً کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یعنی کہ بھگوان نے اپنے منہ سے پیدا کیا اس لیے میں اوپر ہی ہوں۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس لیے یعنی کہ اس کے دوسرے نمبر پر میں ہوں۔ تیسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے پیٹ اور رانوں سے پیدا کیا اس لیے یعنی کہ میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ چوتھے طبقے کو یعنی کہ ہندوازم کی آبادی کے جو 90% مشتمل جن کمیونٹیز پر مشتمل 90% کمیونٹیز پر مشتمل جو طبقہ ہے، اس کو صرف اور صرف اس بنیاد پر یعنی کہ تضحیک کا شکار کر کے اس کو یعنی کہ لمیٹڈ کر دیا گیا ہے کہ بھی آپ تو پیروں سے پیدا ہوئے اس لیے آپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ آپ کا حق صرف یہ ہے کہ بھی یہ جو بقیات جو شروعاتی 3 طبقے ہیں، یہ 3 طبقے اگر آپ کو کچھ دیں تو آپ کھائیں، ادروائز بے شک بھوکے مر جائیں۔ آپ نے صرف ان 3 طبقوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو ان طبقوں کی جو مراد ہیں، جو سہولیات ہیں، اس سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ آپ بھگوان کے پیروں سے پیدا ہوئے ہو۔ تو ایسی ایک من گھڑت پالیسی جوڑ کر یہ ہندوازم میرے خیال میں بنایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے آج کے اس دور میں یہ چیز یعنی کہ تعلیم یافتہ دور میں، سائنس کے دور میں، میڈیا کے دور میں، اور آج جہاں پر یعنی کہ اسلام کا پیغام جو اتنا یعنی کہ عام ہوا ہے، تو ایسے پیغام کے یعنی کہ ہوتے ہوئے اس قسم کے دقیانوسی پیغام کو قبول کرنے کے لیے ہماری یہ کمیونٹیز تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کمیونٹیز بہرحال اپنا حق مانگتی ہیں، اور اگر کسی کو حق نہیں ملتا تو پھر وہ مجبوراً یعنی کہ دوسرے جو الہامی مذاہب ہیں ان کی مساوات والی پالیسی میں ضم ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں سر فہرست اسلام ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ بھی اسلام کی طرف ان کی اٹریکشن بڑھتی ہے، ادروائز ہندوازم سے تو وہ تنگ ہے، اور میں تو ہندوازم کو کوئی مذہب ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ مذہب کا مطلب تو بنیادی نہیں مساوات ہے نا۔ اگر کسی مذہب میں مساوات نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں وہ مذہب ہی نہیں ہے۔ اچھا، فائنلی آخری آپ اپنے الفاظ میں یہ سوال نہیں بلکہ آپ کی اپنی رائے اور نظریہ پوچھنا چاہوں گا، فورس کنورژن کی ٹرمنالوجی کے بارے میں آپ آخر میں کیا کہیں؟ دیکھیں سر، میں تو پہلے بھی کہتا آیا ہوں اور ابھی بھی یہی کہوں گا کہ فورس کنورژن نہیں ہے۔ آج کل کنورژن جو زیادہ تر ہو رہا ہے وہ یہ عشق کے معاملات ہیں، محبت کے معاملات ہیں۔ تو یہ محبت کرنے والے باوجود بے شک سارے بالغان ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یعنی کہ ہمارے جنرل سینس میں محبت کرنے والے کو نادان ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو ابھی نادانی میں اگر کوئی بندہ یعنی کہ کسی کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اور اس محبت میں اگر کوئی بندہ یعنی کہ دوسرے مذہب سے عموماً یعنی اگر لڑکا تعلق رکھتا ہے، اور ہماری اسٹیٹ کا میں کیونکہ میجارٹی مسلمس کی ہے، تو مطلب اگر کوئی ہندو لڑکی کسی مسلم لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اس میں وہ اپنا گھر چھوڑتی ہے،
تو سمجھ لیں کہ اس لڑکے کے ساتھ یعنی کہ اس کا آئندہ ریلیشن برقرار رکھنے کے لیے اور اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اور اس سوسائٹی میں ضم ہونے کے لیے بہرحال کنورژن سب سے پہلے اس کو کنورٹ ہونا پڑتا ہے، کنورٹ ہو کر مسلمان ہونا پڑتا ہے. تو اس بات کے لیے وہ گھر چھوڑنے سے پہلے اس بات کے لیے وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو چکی ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے. تو پھر اگر کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم فورس نہیں کہیں گے. پھر اس کنورژن کو پولیٹیکلی اور لبرلز جو ہیں یا این جی اوز جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے یعنی کہ پولیٹکس کے لیے اپنا بزنس بڑھانے کے لیے اس کو فورس کا لگا کر، اور دوسری جو بیرونی قوتیں ہیں ظاہر ہے تو اسلام دشمن قوتوں کے اشاروں پر وہ یعنی کہ اس کو فورس کا ٹھپا لگا کر اور محض پولیٹکس کرتی ہیں. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فورس ہے. تھینک یو. شکریہ.